أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. We begin in the name of Allah, the Lord of the universe, the most merciful, the beneficent, the creator, the cherisher, the sustainer, the supreme almighty Allah. Managing director and members of Noor al-Huda International are extremely pleased to have all of you with us here tonight. I welcome you with the greetings of the people of Jannah, that is Assalamu Alaikum. Our chief guest for tonight, Dr. Farhat Hashmi, as we all know, is currently based in Karachi. She is here in Islamabad for a very short visit, and despite her busy schedule, she's promised to be here with us later in the evening. We begin our program with the recitation of the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم. An-Nur. It is one of the names of Allah subhanahu wa ta'ala. And An-Nur is also one of the names of the Holy Quran. Nur means light. A true Muslim, a true believer is always striving to seek Allah's Nur. It is this Nur that we have derived the name of our institution, Noor al-Huda. And the motto that we have at Noor al-Huda is to seek the Noor all the time. And it is this Noor that each and everyone at Noor al-Huda is trying to acquire. The children of Noor al-Huda will present Dua-e-Noor. وأمن
A few words about our school, Noor al-Huda. Noor al-Huda International, a sister branch of Al-Huda International, was established in 1997 primarily as a Hifz school. Later on in 1999, schooling was introduced into the system. The reason behind introducing schooling was to keep the children updated with their respective studies so that when they go back to their schools, they do not lag behind other children. Alhamdulillah, Noor al-Huda has successfully managed to complete 4 Hifz and 2 academic sessions. 26 of our girls have already been able to complete their Hifz successfully. 5 boys within a short span of 1.5 years managed to complete their Hifz. And a large number of boys and girls are already on the verge of completing their Hifz. At Noor al-Huda, we welcome all types of suggestions. We look forward to your support. Any constructive, productive, and positive criticism is more than welcome. Asma'ul Husna, some of our Hifz children are here to present Allah's names, Asma'ul Husna. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوارث المتعالي البر التواب المستقيم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام
Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran asks us to ponder over His ayahs again and again. The word ayah means sign. Allah's ayahs and signs are not only in the Quran, they are also in the universe. The composition of this universe, the galaxies, the solar system, the sun, the stars and the moons, they all reflect Allah's perfection and His sophistication. Children of class 3 are here to present before you their song, The Sun and the Stars. What a blessing daughters are. Tayyiba Rahman is here to explain us what happened when Allah made daughters. When God created daughters, He took a very special care to find the precious treasures that would make them sweet and fair. He gave them smiles of angels, then explored the midnight skies, and took a bit of stardust to make bright and twinkling eyes. He fashioned them from sugar and a little bit of spice. He gave them sunny laughter and everything that nice. He smiled when He created daughters, because He knew He had created love and happiness for every mom and dad. Mrs. Azra Jilani, she is a very senior member of our faculty and she has been with us throughout. She has been a guide, she has been a coach, and she has been leading us throughout at Noorul Huda. She will be here to say a few words to you. Honorable guests and respected mothers and grandmothers, I believe. If there are sisters, I'll be too happy to welcome and greet them. It's not very easy to introduce a great institution like Noorul Huda to the other people, because vocabulary and words are very limited to express our ambitions, our desires and our goals. اس لیے میں بہت بریفلی اپنے متعلق اور اپنے ایک مکمل ادارے نور الہدا کے متعلق آپ سے تھوڑی سی بات کروں گی. میں نے تقریباً 30 سال گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج میں پڑھایا اور ایز اے سینئر پروفیسر آف کیمسٹری میں نے 98 میں خود ریٹائرمنٹ لے لی ڈاکٹر فرد کے شاگردی میں آنے کے لیے. اور یہ وہ ادارہ ہے جس میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو ابھی دنیاوی مرحلوں میں سے نہیں گزر رہے، ان کی دین اسلام
اسلام کے صحیح طریقے اور اصولوں پہ تربیت ہو رہی ہے، جن کو صرف قرآن حفظ نہیں کرایا جاتا بلکہ قرآن کا باقاعدہ ترجمہ سننا، اور ان کی پوری کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو ایک صحیح مسلم کی شکل میں ہم اس طرح دنیا میں انٹروڈیوس کرائیں کہ وہ جو آج کل کے جدید علوم ہے، تو اس طرح ہم نے اپنے بچوں کو سائنس، میتھس اور انگلش کے مضامین بھی پڑھانے شروع کیے کہ وہ صرف ایک حافظ نہ بنے بلکہ ایک پوری طریقے سے ایک اسکالرز بنے جو کسی دنیا کے ملک کے کسی بہترین عالم انسان سے کسی طرح بھی کم نہ ہو. اور یہی ہمارا گول ہے اور یہی ہمارا ایمبیشن ہے. اسی طرح مجھے یقین ہے کہ آج کے ہمارے اس مجمع کے اندر کافی ایسی بہنیں، مائیں ہوں گی جن کے پاس گھر میں کچھ نہ کچھ ایسا وقت ضرور نکل آتا ہوگا کہ وہ سوچتی ہوں گی کہ وہ وقت اگر ضائع ہو رہا ہے یا اس وقت کا کوئی بہتر مصرف ہے تو ہم بڑے خوش ہوں گے کہ اگر وہ والنٹرلی بیسس پہ آ کے ان پیارے بچوں کو کچھ نہ کچھ پڑھائیں. کم از کم آ کے ہمارے ساتھ، اور کوئی نہیں تو اردو انگلش کی ریڈنگ میں بھی اگر وہ ہیلپ کرے تو اس سے بھی ہماری بڑی مدد ہو جائے گی، کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں پورے طریقے سے ہر بچے کو انڈیویجول اٹینشن دینے کی. تو مجھے بہت خوشی ہوگی اگر ہم جو تھوڑے سے والنٹرلی لوگ کام کر رہے ہیں، اگر یہ ہمارا ایک پورا آرگنائز قسم کا گروپ ہو جائے. تو یہی میری چند باتیں ہیں جو میں نے آپ سے کی ہیں، اور اب میں ریکویسٹ کروں گی اپنی بہن منیزہ سے کہ شی شوڈ کم اوور دا اسٹیج اینڈ ٹیک اوور ہر لائیولی کمپیرنشپ. شکریہ جی. Whenever a Muslim takes a task, no matter how small it is, no matter how big it is, he always begins in the name of Allah. In that way, he remembers Allah while starting his task, and he also seeks Allah's help in whatever he's doing. According to a Hadith Qudsi, Satan once asked Allah subhanahu wa ta'ala, "You have created something or the other for everyone. What have you created for me?" Replied, "Everything on which my name is not taken is yours." Children of class 4 are here to present their Bismillah song. But before the Bismillah song, they will also recite the Suratul Quran. Al-Baqarah, Ali Imran, Nisa'ul Ma'idah, Al-An'amul A'raf, Al-Balut Tawbah, Yunus, Yusuf Ar-Ra'du, Ibrahim, Al-Hijr, Al-Nahl, Al-Isra, Al-Kahf, Maryam, Taha, Al-Anbiya, Al-Hajj, Al-Mu'min, An-Nur, Al-Furqan, Al-Shu'ara, Al-Namal, Al-Qasas, Al-Ankabut, Al-Rum, Al-Luqman, Al-Sajada, Al-Ahzab, Sabah, Al-Fatir, Yasin, Al-Saffat, Al-Sad, Al-Zumar, Al-Mu'min, Fussilat, Al-Shura, Zukhruf, Al-Dukhan, Al-Jathiyat, Al-Ahqaf, Muhammad, Al-Fatih, Al-Hujarat, Al-Qaf, Al-Dhariyat, Al-Tur, Al-Najm, Al-Qamar, Al-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Hadid, Al-Jadlah, Al-Hashr, Al-Mumtahinah, Al-Saff, Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun, Ghabun, Atlaq, Tahim, Al-Mulk, Al-Qalam, Al-Haqqa, Al-Malik, Al-Junud, Al-Jinn, Al-Muzammil, Al-Mudaththir, Al-Qiyamah, Al-Insan,
نبأ النازعات عبسا تكبير الانفطار مطففين الانشقاق بروج طارق على الغشية الفجر والبلد الشمس والليل الضحى الشرح الدين العلق القلم الحاء الزلزلة العادية القارية كاثر العصر الهمزة الفيل القريش معه الكوثر الكافر النصر المسد الإخلاص الفلق والآخر الناس سورة القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. In the morning when we wake, with every step we take, with every step we say, and every game we play. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Everything we do, with everything looks new. With every place we go, and every friend we know. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. These kids, throughout the day, they are busy learning the Quran. This kind of activity really takes place at Nurul Huda. So it was a great deal of effort on their part to turn away from the Quran for a little while and prepare all these songs for your pleasure, for your benefit. With the arrival of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the Arabian culture underwent a major social, political and economic change. The days of ignorance or the days of Jahiliyyah were dominated by extreme forms of slavery. Women were just thought to be a mere commodity. Young girls were buried for the fear of poverty or just to bring shame to a family. They were buried alive. And this was the time when Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was sent as a messenger to mankind to Arabia. Children of class 5 and 6 have prepared a skit for you to demonstrate what the days of ignorance were like and what the message was that the Prophet sallallahu alaihi wasallam brought. Please. Before the advent of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mankind was on the verge of destruction. The teachings of past prophets had been forgotten and the message of Islam was lost. People had forgotten Allah and began worshipping others. They worshipped the sun, the moon, the trees, fire, and most of all, idols. Huge statues were constructed and the worshipping of idols became popular. The kings thought themselves to be gods and made their people worship them. There was no moral code in society. Drinking, cheating, deceit, killing, injustice, other vices were prevailing in society. Widows and orphans were helpless. Slaves were treated badly.
Women were considered a burden and given no rights. Daughters were buried alive. Women had no social status and were treated as personal slaves. In the days of Reganis, people worshipped idols. The Kaaba was full of idols. Each tribe had its own god. Every household had its own idols. I bought my new god. It is made from the best materials and it is in my home. So what? You have only one god and I have 4. My god will give me great wealth and relieve me of all my troubles. Are you both mad? Your god are nothing but stones. Why do you worship such worthless things? They can't help you in any way. There is only one God, the Almighty Allah. We must worship Him and Him alone. Before Islam, drinking was very common and gambling was a part of life. People gambled with their money and their lives. In pre-Islamic days, women and slaves were treated cruelly. Women had no rights and the birth of a daughter brought shame on a family. Islam made family life precious. Islam gave women rights and an important role to play in society. Women gained a respectable position in society. Assalamu alaikum. What have my precious angels been up to all day? Where's your mother? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa ala barakatillah. This was a lovely meal. Let us thank Allah. Alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa ja'alana min al-muslimin. All the praises are for Allah, who has blessed me with a loving meal. Without whom I am nothing. Thank you. Islam put an end to all wrongdoings and evils in society. Allah sent Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to preach the oneness of Allah and an example for all mankind. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam abolished the worship of idols. He eliminated drinking, gambling, cheating, and all other evils from society. The life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is perfect. It is an example to be followed by men and women from all walks of life. Worship none but Allah. Follow the teachings of the Holy Quran. Help the poor, the orphans, and the widows. Be kind to women and slaves. Be hospitable to strangers and travelers. Be fair and honest in all your dealings. Be forgiving and merciful towards your enemies. Until we learn to accept Islam as our way of life, we are lost. By following the teachings of the Holy Quran and Sunnah, Muslims can achieve a happy and successful life. Societies will prosper, Muslims around the world will prosper, and only then we can overcome the enemies of Islam, inshallah. Our aim should always be Allah. Worship no one but Allah. Live our lives according to the teachings of the Quran and Sunnah in order to pass the greatest test of our lives and enter paradise, inshallah. For the courtesy of all those who don't seem to understand English language properly, I'd like to explain this skit in Urdu. یہ جو بچوں نے آپ کو ابھی اسکٹ دکھایا، اس کا نام تھا ڈیز آف اگنورینس، یعنی کہ دور جاہلیہ میں لوگ کیا کرتے تھے. ہم سب اس بات سے اچھی طرح واقف ہے کہ دور جاہلیہ کیا تھا. سلیوری، غلاموں کے ساتھ انتہائی ظلم و ستم، عورتوں کے حقوق ان سے چھین لینا، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو پیدا ہوتے ساتھ دفنا دینا. یہاں پہ آپ کو یہی سب کچھ دکھایا جا رہا تھا کہ جاہلیہ، ڈیز آف اگنورینس جس جاہلیت پہ بیس تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے بعد، ان کے پیغام کے بعد اسلام اور عربیہ کی زندگی کس قدر بدل گئی. عرب کے لوگ جو دوسری زندگی تھی وہ کتنی برعکس تھی اس جاہلیت کے دور کے مقابلے میں جو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے پہلے گزارتے رہے. I would request Allah to come to the stage and recite a few verses of the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته
خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلكم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم. اب جو ہمارا اسکٹ آ رہا ہے اس کا ٹائٹل ہے مسلم سائنٹسٹ. مسلم سائنٹسٹ یہ بھی بہت غور و فکر کے بعد ہم نے اپنے اس پروگرام میں شامل کیا. مسلمان سائنٹسٹ کی بہت کنٹریبیوشن ہے سائنس کے اندر. اگر 1 صدی پہلے یا 100, 200, 300 سال پہلے مسلمان اتنے بڑے کارنامے دکھا سکتے تھے تو آج کے مسلمان بھی یہ سب کچھ کر کے دکھا سکتے ہیں. بچوں میں یہی احساس پیدا کرنا ہمارا مقصد ہے. آپ اس کو سمجھیے اور بچوں کی حوصلہ افزائی کیجیے پلیز. السلام علیکم. My name is Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. I was born in 780 AD in Khwarizm. I was an astronomer, geographer, and perhaps one of the greatest mathematicians who ever lived. I am also the founder of many basic concepts of mathematics. I am also the founder of algebra. My famous book is called Al-Jabra Al-Muqabila. The name algebra was taken from this book. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Abu Yusuf Yaqub ibn Ishaq al-Kindi. I was born in 800 AD in Basra. I was one of the most outstanding Islamic philosophers and was known as the philosopher of Arabs. I have written more than 270 works, some which have been translated into Latin. I have also worked in astrology, medicine, and production of swords and cooking. My most famous inventions were made in the field of optics, especially on reflection of light. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Ibn Ali al-Hussein ibn Abdullah ibn Sina. I was born in 980 AD in Iran. I was an Iranian physicist. I was the most famous philosopher and scientist in Islam. I have introduced the concept of force in physics. I have written hundreds of books on philosophy, medicine, mathematics, and astronomy. My famous books include Kitab al-Shafa. This is the book of healing. I have also written Al-Qanun fi ul-Tib. It is the canon of medicine. It includes the history of medicines in the East and West. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Dr. Abdul Qadir Khan. I was born in 1936 at Bhopal in India. I am the founder of KRL. Dr. Abdul Qadir Khan has also invented the missiles Shaheen and Gori. ابھی حال ہی میں اسلام آباد کے پیپرز میں بلکہ آل اوور نیشنلی پیپرز میں ایڈورٹائز کیا گیا تھا ایک لیٹر رائٹنگ کمپٹیشن. اس میں ایک خط لکھنا تھا جس میں اپنے کسی دوست کسی سہیلی کو شکریہ ادا کرنا تھا کسی بات کا. ہمارے اسکول کی ایک حافظہ رابعہ شفیع نے اس پہلے نیشنل لیول پہ پارٹیسپیٹ کیا کمپیٹ کیا اور اس میں انہوں نے فرسٹ پرائز حاصل کیا پورے پاکستان میں. اس کے بعد ان کا یہ خط انٹرنیشنل لیول پہ بھی کمپٹیشن کے لیے نامزد ہو چکا ہے اور بہت جلد سوئٹزرلینڈ میں یہ کمپٹیشن جب منعقد ہوگا تو ان کا وہاں پہ یہ لیٹر پریزنٹ کیا جائے گا. وہ آپ کو اپنا لیٹر
ویسے تو بہت طویل ہے مگر اس کی کچھ چیزیں سنانے آ رہی ہیں. انہوں نے اپنے خط میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایڈریس کیا اور ان کا شکر ادا کیا. آپ ان کا خط سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Dear God, I am an 11-year-old girl and I live in Pakistan. Today, for the first time in my life, I've thought I really need to thank you for the wonderful gift of life. We are always thanking each other whenever we receive gifts, whether they are family members or friends. But I decided, why not thank the one who created us so that we may give gifts to each other? Besides, the gifts which you have bestowed upon each and every one of us are of far greater value than the gifts that we give and receive amongst ourselves. Thank you for making me what I am, a Muslim girl from a Muslim family, a girl who is given her full rights, a girl who can wake up to the sound of the azan and not of bullets being fired and bomb blasts like the children of Kashmir and Bosnia today. I am very thankful to be a girl who is, mashallah, intelligent and not mentally handicapped. A girl who has good eyesight to see the beauty of nature and is not blind. Who has ears to hear the voices of the world and is not deaf. A girl who can talk the many languages and is not dumb. Who can walk and run as she pleases and is not lame. I am very thankful to be a girl, privileged than the rest, to get good clothing, a variety of food to eat, and to be a free citizen of a free country. I am glad to go to a good school where I am given good education about religion as well as worldly subjects so that I may serve my country and my people. I thank you for these things with all my heart. Dear God, life and death is in your hands. Thank you for letting me live. Thank you for letting me see your creations and follow your orders. And thank you for sending prophets and books to guide us in every field of life. You have given not only me, but everybody so much that if all the trees were pen and all the oceans were ink, with 7 more to add to its supply, yet we could not write down all your blessings bestowed upon us. If I start thanking you only for the every breath I take, there would not be enough paper to write on. How right it is written in the Quran. And which blessings of Allah can you deny? In the end, I would like to thank you for giving me a loving family and a caring household, for keeping me in the best of health, for creating this world where wonders never cease, and most of all, for making me what I am. Thanking you forever, one from your so many creations, Rabia Shafi. Thank you. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سب کو یہاں پہ خوش آمدید کہتی ہوں اور بہت شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دن دیکھنا ہمیں نصیب کیا. یہ پروگرام دراصل میرے بیٹے کا قرآن پاک مکمل ہوا ہے. اس کی خوشی میں نے آپ سب کو انوائٹ تو کرنا تھا، تو سوچا صرف اپنے بیٹے کا کیوں، جتنے بچے میرے پاس پڑھتے ہیں وہ سب میرے بچے ہیں، ان سب کو اس پروگرام میں انوائٹ کروں گی اور آپ سب کو بھی. میں بہت شکر گزار ہوں باجی کی، جو میری استاد بھی ہیں اور میری بہن بھی ہیں اور اس ادارے کی وہ ابتدا کرنے والی بھی ہیں. آپ سب جانتے ہیں ان کا نام تعارف کا محتاج نہیں ہے. یہاں پہ میں کوئی تعریف یا کچھ نہیں، بس اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف کروں گی جس نے یہ توفیق دی کہ ہم سے دین کی تھوڑی بہت خدمت لے لے، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمیشہ ہم سے دین کی خدمت لیتے رہیں. یہ ادارہ جو نور الہدا ہے یہ الہدا کے تحت ہی ہے اور انہی کی زیر نگرانی چل رہا ہے، انہی کے مشوروں سے. اس کی ابتدا کس طرح ہوئی ایک لمبی کہانی ہے. مختصراً یہ کہ قرآن سے ایک تعلق اس ادارے کی بنیاد بنا. میں جب زمانہ طالب علمی میں تھی تو میرے استاد جو مجھے ماسٹرز میں پڑھاتے تھے وہ سب حافظ قرآن تھے، اور میری شادی چونکہ بی اے آنرز میں ہو گئی اور ماسٹرز میں پریگننٹ تھی، اور اس وقت میرے دل میں خواہش تھی
کہ جو بھی میرا بچہ ہوا میں اس کو ضرور حفظ کرواؤں گی انشاءاللہ. یہ اس وقت کا ایک خواب تھا جو اللہ تعالیٰ نے آج پایۂ تکمیل کو پہنچایا. پھر مشورے سے اس چیز کی ابتدا ہوئی 1997 میں، اور شروع میں صرف لڑکیوں کو حفظ کرانے کے لیے سوچا گیا، اور اس وقت جو ابتدا ہوئی صرف 30 لڑکیوں سے ہم نے ابتدا کی. کوئی خیال نہیں تھا کہ ان کو اسکولنگ بھی کروائی جائے گی. تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ حفظ کر کے جب بچہ باہر جاتا ہے تو اس کا اسکول کا 1-8 سال ضرور ضائع ہو جاتا ہے. تو اپنے آپ کو خواہ وہ یوں محسوس کرتا ہے کہ شاید میں پیچھے رہ گیا ہوں. تو اس لیے ایک قدم اٹھایا ہم نے تقریباً 1.5 سال پہلے کہ کیوں نہ بچوں کو ساتھ اسکولنگ بھی کروائی جائے. اور جب لڑکوں کی برانچ ہم نے سٹارٹ کی 1999 میں، تو اس میں ہم نے اسکولنگ کو ساتھ لڑکوں کے لیے مسٹ کر دیا، اور اس اسکولنگ کے سبجیکٹس کے ساتھ ہی انگلش، میتھس، سائنس کے ساتھ ہی میرے بیٹے نے بھی، اور اس سے پہلے ماشاء اللہ 4 لڑکوں نے قرآن پاک قلیل مدت میں، یعنی 1 سال کی قلیل مدت میں 4 لڑکوں نے، اور میرے بیٹے نے 1.5 سال کی قلیل مدت میں قرآن پاک کو مکمل کیا. یہ سب ماشاء اللہ قرآن پاک حفظ کر چکی ہیں. اور آج میں دعوت دوں گی ڈاکٹر فرحت کو کہ وہ اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو ان کی ڈگریز دیں اور ان کے لیے دعا کریں، اور آپ سب بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مشن کو کامیاب کریں. ابھی شروع میں تو صرف یہ ہے کہ ہم اسکولنگ کے چند سبجیکٹس کے ساتھ بچے کو قرآن حفظ کراتے ہیں، لیکن فیوچر میں یہ پلاننگ ہے کہ کیوں نہ ہم اسلامک اسکول بنائیں. مسلمان ہیں، ہر جگہ اسلامیات پڑھائی جاتی ہے، لیکن ایک اچھے ماحول کے ساتھ بچے کو اچھے طریقے سے تعلیم دی جائے، دنیاوی بھی اور دینی بھی، تاکہ جب وہ معاشرے میں باہر آئے تو ایک اچھا مسلمان ہو. تو اللہ تعالی ہم سب کے اس مشن کو کامیاب کرے، اور اس دعا کے ساتھ میں باجی کو دعوت دیتی ہوں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. عزیز بچوں، ان کے اساتذہ کرام، مہمانان گرامی، معزز خواتین، آپ سب کو اس مجلس میں شریک ہونا مبارک ہو. دنیا میں اکٹھے ہونے کے بہانے تو کئی ایک ہوتے ہیں، مختلف مواقع پر لوگ جمع ہوتے ہیں، لیکن وہ موقع جو اللہ تعالی کی کتاب کی خوشی میں ہو، اس کو پڑھنے کی، اس کو یاد کرنے کی، اس کو دلوں میں جگہ دینے کی، اس کو اہمیت دینے کی، وہ موقع ہی کچھ اور ہوتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو باقی تمام چیزوں پر اتنی ہی اہمیت ہے جتنی خود اللہ تعالیٰ کی ذات کو باقی ساری مخلوق پر. اللہ رب العزت نے بندوں اور اپنے درمیان جو رابطہ رکھا وہ اس کتاب کے ذریعے. جیسے کسی نے کہا تھا کہ میں جب یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. قرآن حکیم دراصل ہے کیا؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ کی بات، اللہ کا پیغام، اللہ کا کلام، سب سے قیمتی کلام، سب سے قیمتی پیغام، سب سے بہترین پیغام. آپ ذرا سوچیں، کسی وقت اگر آپ کو کوئی آ کر یہ بتائے کہ امریکہ کے صدر کی طرف سے آپ کے لیے ایک میسج ہے، جنرل مشرف کی طرف سے آپ کے لیے ایک پیغام ہے، ایک خاص پیغام آپ کے لیے ہے،
آپ کیا کہیں گے؟ میرے لیے جلدی سے بتاؤ کیا پیغام ہے نا؟ کیوں کہیں گے؟ اس لیے کہ آپ کے نزدیک کسی ملک کا سربراہ، کسی سپر پاور کا سربراہ ایک بڑا انسان ہوتا ہے، اور آپ اس کو اپنی بڑی خوش قسمتی سمجھتے ہیں کہ کسی بڑے انسان نے آپ کو یاد کیا، آپ کے لیے پیغام بھیجا. اور پھر اگر اس پیغام میں کسی بڑے انعام کا وعدہ ہو، مثلا اگر آپ کو یہ بتایا گیا ہو کہ آپ یہ اور یہ کام کریں تو ہمارا ایک خاص دن ہے جس میں ہم اچھے اچھے لوگوں کو، اچھی پرفارمنس والوں کو ایوارڈز دیتے ہیں، اور ہم یہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ آپ کا نام بھی اس میں ہو، اگر آپ یہ کام کر جائیں تو ہو سکتا ہے آپ اس خوشی میں باقی سب کچھ چھوڑ کے وہ کام کرنے لگیں اور دن رات محنت کرنے لگیں تاکہ آپ کو فار ایگزامپل 23 مارچ کو ایوان صدر میں ایک ایوارڈ ملے، بہت عزت ملے، بہت نام ہو، آپ کی اخباروں میں تصویریں چھپیں، آپ کو سرٹیفکیٹس ملیں، آپ اپنے ڈرائنگ روم میں وہ تصویریں سجائیں یہ کہتے ہوئے کہ یہ مجھے فلاں خاص دن فلاں شخص کی طرف سے یہ اتنا بڑا انعام ملا. لیکن کیا بات ہے کہ جب اللہ پاک کی طرف سے کوئی پیغام آئے تو ہم اس کو کوئی اہمیت نہ دیں، اس پر کوئی توجہ نہ دیں، اس میں اپنا کوئی فائدہ نہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ کے وعدے پہ یقین نہ کریں، قیامت کے دن ملنے والے ایوارڈ اور پوری انسانیت کے سامنے ملنے والے ایوارڈ پر ہم کوئی توجہ ہی نہ دیں، اس کے لیے کچھ کوشش ہی نہ کریں. تو یہ کیسا رویہ ہے کہ جنرل مشرف کی بات پر تو یقین ہو آپ کو اور اللہ رب العزت کی بات پہ یقین نہ ہو؟ ایسا کیوں ہے؟ ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا واقعی ہم اللہ کی بات کو سچا سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے بارے میں فرماتے ہیں فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے، یہ تمہارے لیے ہے. یہ کتاب کس کے لیے ہے؟ انسانوں کے لیے. اسی لیے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے کہا گیا یا ایھا الناس، اے لوگو، اور بار بار کہا گیا قرآن پاک میں یا ایھا الناس، اے لوگو. کیا ہم لوگوں میں شامل نہیں؟ اگر ہم خود کو شامل سمجھتے ہیں تو ہمارا جواب کیا ہے؟ کیا ہم اللہ کی پکار پہ لبیک کہنے والے ہیں؟ کیا اس کی بات کو اہمیت دینے والے ہیں؟ کیا اس کی بات کو سچا سمجھنے والے ہیں؟ اگر ہیں تو قرآن کا نام، قرآن کی بات، اللہ کی بات آتے ہی ہمارے دل کھل اٹھنے چاہیے، کیونکہ ایمان والوں کی تو پہچان یہ بتائی گئی کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، ان کے اندر ایک خوشی آ جاتی ہے، اور پھر ان کا یہ سب کچھ یقین میں بدل جاتا ہے، وہ عمل کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں. تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ وہ اس کتاب کی خدمت کریں. یہ معصوم بچے جن کی کھیلنے کودنے کی عمر ہے، یہ خوش قسمت ہے اس لحاظ سے کہ انہیں زندگی کی ابتدا میں ہی ایک ڈائریکشن مل گئی، بہت بڑا انعام مل گیا، کیونکہ قرآن کے پڑھنے والے، یاد کرنے والے، ان کے تو والدین کا اتنا بڑا انعام ہوگا کہ قیامت کے دن ان کو ایسا تاج پہنایا جائے گا باعمل حافظ قرآن کے والدین کو، جس کی چمک سورج کی چمک سے زیادہ اچھی ہوگی. اگر والدین کا یہ انعام ہے تو پھر بتائیے کہ قرآن والوں کا کیا انعام ہوگا. اگر یہ بچے جنہیں اللہ نے چن لیا، جنہیں یہ سعادت نصیب ہوئی، جن کے ماں باپ کو یہ توفیق ہوئی کہ وہ اپنے بچوں کے لیے یہ راستہ منتخب کریں، جنہوں نے اپنا وقت اس کام کے لیے لگایا، ان کے لیے یہ واقعی ایک خوشی کا دن ہے، ایک رحمت کا دن ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اس چیز کے ملنے پر، یعنی قرآن کے ملنے پر چاہیے کہ وہ خوشی منائیں،
وہ خوش ہو جائیں. فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. یہ قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جسے لوگ سمیٹ رہے ہیں, جسے لوگ جمع کر رہے ہیں. تو میں ان سب بچوں کو اور ان کے والدین کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں, اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ قرآن جس طرح بچپن میں ان کا ساتھی رہا, اسی طرح ان کی جوانی میں ان کے ساتھ رہے, اور دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے ان کے پاس ہو, اور قبر میں ان کے ساتھ ہو, اور حشر کے میدان میں ان پہ سایہ کرنے والا ہو, ان کے حق میں سفارش کرے, اور ان کے لیے دنیا اور آخرت کی سعادتوں کا ذریعہ بنے. اور نہ صرف یہ کہ ان کی اپنی ذات کے لیے بلکہ امت مسلمہ کے لیے بھی, ان کی آخرت کے لیے بھی اللہ تعالی ان سب کی کوششوں کو قبول کرے, اور انہیں ہر اس حرف کے پڑھنے پر جس پر انہوں نے محنت کی جزائے خیر عطا کرے, ان کے اساتذہ کو, ان کے والدین کو, اور ہر اس شخص کو جس نے اس کام میں کچھ بھی مدد کی, کسی طرح بھی مدد کی. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی بہترین جزا ان کو عطا فرمائے. میں اب چند باتیں ان بچوں سے کروں گی, پھر اس کے بعد ان کے والدین یعنی ان کی مدرس کو کچھ پیغام دینا چاہوں گی. ان بچوں کے لیے تو یہ بات ہے کہ کسی نعمت کا ملنا ایک بہت عزت کی بات ہوتی. انہوں نے محنت کی, انہوں نے کوشش کی, اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو خوشی دی. اب انہیں چاہیے کہ اس کوشش کو, اس محنت کو جاری رکھیں, اور آئندہ زندگی میں اس کو بھولے نہیں. اس لیے کہ جہاں قرآن کا ملنا ایک بہت بڑی سعادت ہے, وہاں قرآن کا کھو جانا, وہاں قرآن کا بھول جانا, وہاں قرآن کا گم کر دینا ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بھی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. جن بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے وہ اس آیت کو تو جانتے ہی ہوں گے. اس کا تھوڑا سا ترجمہ میں بتا دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جس نے میرے ذکر سے منہ موڑ لیا, یعنی کچھ عرصے تک تو پہلے پڑھا, یاد کیا, پھر کیا ہوا اور کاموں میں لگ گئے اور اس کو بھول گئے اور اس سے منہ موڑ لیا. من اعرض عن ذکری, تو میں پھر کیا کروں گا ان کے ساتھ, فإن له معیشة ضنکا, ان کی زندگی تنگ کر دوں گا, ان کا سکون ختم کر دوں گا, دنیا میں بھی خوش نہیں ہونے دوں گا. فإن له معیشة ضنکا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, اور ہم اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے. جس نے قرآن پڑھ کر بھلا دیا, اس سے منہ موڑ لیا, اس کو چھوڑ دیا, اس پر عمل نہ کیا, اس کی طرف توجہ نہ دی. قالا, وہ انسان قیامت کے دن کہے گا ربی, اے میرے رب, لما حشرتنی اعمی, آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا. وقد کنت بصیرا, حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا, میں تو دنیا میں دیکھتا تھا, اچھی بھلی میری آنکھیں تھی, یہ آج میرے ساتھ کیا ہوا. قالا, اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا, اسی طرح میری آیات تیرے پاس آئی تھیں, تم نے کیا کیا, فنسیتہا, تم نے اس کو بھلا دیا, تم نے اس کو بھلا دیا. قرآن پڑھا, سیکھا اور پھر بھلا دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى, اسی طرح آج تم بھلائے جاتے ہو. تم نے میری کتاب بھلا دی, میں تم کو بھول جاتا ہوں. تو اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں کہ جو ایک دفعہ قرآن کی طرف آنے کے بعد پھر اس سے منہ موڑ جائیں. کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک دفعہ حفظ کر لیا, اس کا سرٹیفکیٹ مل گیا, بس جنت پکی ہو گئی, اور اگر ہمارے بچوں نے کر لیا تو ساتھ ہماری بھی بخشش ہو گئی. یہ ٹھیک ہے
کہ قرآن پڑھنے والے کو یہ آنر دیا جائے گا کہ وہ اور رشتہ داروں کی بھی سفارش کرائے، لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب اس کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں گے، جب ہمارا اختتام اس کتاب کے ساتھ ہوگا، یہ ہمارے دلوں میں روشن ہوگی. اگر پڑھ کے بھلا دیا اور اس کو چھوڑ کے دنیا سے گئے تو قبر میں ساتھ کون جائے گا؟ نہیں، بھولی ہوئی کتاب نہیں جائے گی. اور پھر آپ دیکھیے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں نا آپ کے پاس، کوئی بھی چیز، بڑی سے بڑی پراپرٹی، بڑی سے بڑی ڈگری، بڑی سے بڑی چیز، موت کے ساتھ ہی وہ سب کچھ آپ ڈسون کر دیں گے، سب کچھ رہ جائے گا. آپ کی وارڈ روم میں خوبصورت جوڑے لٹک رہے ہوں، میچنگ پرس اور جوتے ہوں، خوبصورت جیولری کے سیٹس ہوں، ملک سے آپ نے اکٹھی کی ہوں چیزیں اور نوادرات، خوبصورت ترین بنگلہ جو آپ نے بنایا ہو، کوئی بھی نعمت جو آپ نے دنیا میں جمع کی ہو، وہ سب یہاں رہ جائیں گی. ایک چیز ساتھ جائے گی اور وہ قرآن ہے. یہ نعمت جو آپ کے سینے میں ہوگی، دل میں ہوگی، وہ قبر میں بھی ساتھ جائے گی. مسند احمد کی حدیث ہے کہ قرآن خوبصورت انسان کی شکل میں قبر میں انسان کے ساتھ ہوگا اور اس سے انسان کو وحشت نہیں ہوگی، اس کو پریشانی نہیں ہوگی. قبر میں بھی اس کا دل لگا رہے گا، قبر میں بھی روشنی ہوگی. حالانکہ قبر کیا ہے؟ کیڑوں کا گھر، مٹی کا گھر، وحشت کا گھر، تنہائی کا گھر، اندھیری کوٹھڑی. لیکن قرآن کے حافظ کے لیے اندھیری نہیں اگر وہ اس کو یاد رکھے گا. اور میں والدین سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ وہ بچوں کی طرف تھوڑی سی توجہ اس اعتبار سے ضرور دیں کہ جو انہوں نے یاد کیا ہے اس کو یاد رکھیں. حفظ کرنا مشکل ہے مگر نسبتاً آسان ہے، اس کو سنبھالنا زیادہ مشکل ہے. بڑی بڑی سعادتیں مفت میں نہیں ملتی، اس کے لیے محنت اور کوشش اور مسلسل مستقل محنت کرنا پڑتی ہے. کسی بھی قیمتی چیز کو سنبھالنے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، توجہ دینا پڑتی ہے. اسی طرح اس قرآن کو سنبھالنے کے لیے بھی محنت چاہیے. اور انشاءاللہ جب اس کو لے کر دنیا سے رخصت ہوں گے تو آئندہ کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہوگی. ایک اور بات یہ کہ قرآن پڑھ کر، قرآن حفظ کر کے پھر ہمارے گفتگو میں، ہمارے رویے میں، ہمارے عمل میں ایک واضح فرق آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے. یعنی یہ قرآن اگر پہاڑ پر اترتا تو پہاڑ پھٹ جاتا، دب جاتا. لیکن انسان تو کیسا انسان ہے کہ قرآن پڑھ کے بھی تجھ میں عاجزی نہ آئی، تیرے اندر کوئی جھکاؤ نہ آیا، تیری آواز میں کوئی نرمی نہ آئی، تیرے انسانوں کے ساتھ رویے میں کوئی اخلاق نہیں آیا. قرآن پڑھنے والے واقعی صاحب قرآن نظر آنے چاہیے. جو قرآن کہتا ہے وہ ان کی زندگی میں نظر آنا چاہیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت سارے لوگوں کی گواہیاں یہ بن جائیں، ہاں وہ قرآن کا حافظ، ہمیں پتا ہے وہ کیا کچھ کرتا ہے، وہ فلاں قرآن کا حافظ جو نماز بھی نہیں پڑھتا، وہ حافظ جو جھوٹ بولتا ہے، وہ حافظ جو غیبت کرتا ہے، وہ حافظ جو چوری کرتا ہے، وہ حافظ جو برے برے کام کرتا ہے. یہ ساری گواہیاں لکھی جائیں گی اور قیامت کے دن سامنے لائی جائیں گی. دیکھو تم نے میری کتاب کو بدنام کر دیا، تم نے میرے دین کو بدنام کر دیا، تم نے قرآن پڑھ کر اس کے خلاف کام کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے. کتنے ہی قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا عمل ان کے خلاف ہوتا ہے. اور عمل کے لیے علم کی روشنی چاہیے، قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے
اور پھر اس کو اپنی عملی زندگی کا کوشش کے ساتھ حصہ بنانے کی. خود سے خود نہیں ہوگا، کوشش کرنا ہوگی. اور میری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ باتیں میرے اور آپ کے عمل کے لیے اور آخرت کے لیے سرمایہ اور ذخیرہ بن جائیں، اور اللہ تعالی ہم سب کی کوشش کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بہت شکریہ. مجھے امید ہے کہ سب طالب علم بھی ہم سب ان نصیحتوں کو یاد رکھیں گے. والدین کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا اور ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ حفظ کر رہا ہے، لیکن حفظ کرتے ہوئے یکدم اس کے رویے میں کیا تبدیلی آ گئی؟ یہ پہلے اچھا خاصا تھا، اب ایک دم اگریسو ہو گیا ہے، بہت غصہ کھاتا ہے. کیوں؟ میں نے تو قرآن پڑھنے بھیجا تھا، یہ تو کچھ الٹا ہو گیا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہ بچے جب شروع کرتے ہیں اس چیز کو تو عادی نہیں ہوتے اتنے لمبے ٹائمنگز کے، اتنی محنت کے. اس محنت اور اتنی بڑی ذمہ داری کو لیتے ہوئے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر یہ قرآن ہم پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ بھی اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو اتنی بڑی چیز کو لیتے ہوئے جب یہ چیز لے رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کچھ نکلتا نہیں عمل میں، اگرچہ ہر چیز اندر ڈال رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ جتنی میری بچیاں بیٹھی ہیں، میں تجربے سے یہ چیز بتا رہی ہوں. جب میرے پاس تھیں تو میں پریشان ہوتی تھی کہ پتہ نہیں یہ کیا کریں گی، انہوں نے کچھ سیکھا ہے کہ نہیں. لیکن الحمدللہ اپنے اسکولوں میں واپس جانے کے بعد اس قرآن کو انہوں نے اس طریقے سے الحمدللہ اپنے عمل سے ظاہر کیا ہے کہ مجھے آ کے بتاتی ہیں کہ کس طرح ہمیں مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اور آہستہ آہستہ بہت سارے بچے ہمارے ساتھ مل گئے کہ ہاں واقعی یہ بڑی اچھی چیز ہے جو تم لوگوں نے لی ہے. تو یہ جو والدین پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں یہ کیوں تبدیلی آ رہی ہے، وہ پریشان نہ ہوں، کیونکہ شیطان بھی بہت زیادہ حملے کرتا ہے. وقت آنے پہ انشاءاللہ یہ بچے اچھے بچے بن کے، اچھے مسلمان بن کے ضرور دکھائیں گے اللہ تعالی کی مدد کے ساتھ. اب آپ سب کے سامنے احمد، جس کے ختم قرآن کی خوشی میں آپ سب حاضر ہوئے ہیں، آپ کو اپنا آخری سبق سنائے گا. اس کو میں نے قرآن پاک حفظ پانی پتی سٹائل میں کروایا ہے، کیونکہ مجھے یوں لگتا تھا کہ عربی میں بچے تیز تیز پڑھتے ہیں، اور اس میں میں نے بہت سارے اساتذہ سے مشورہ کیا تو ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ سٹارٹ میں بے شک پانی پتی میں کروا لیں، بعد میں ساری زندگی یہ مختلف لہجے سیکھتا رہے گا. عمر ابھی اس کی 11 سال نہیں ہے، اور اس نے ماشاء اللہ قرآن پاک کر لیا ہے. یہ اپنے اسی لہجے میں آپ کو اپنا آخری سبق سنائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. تِلْكَ أُمَّةٌ
كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. اور امی کو اپنی دعوت دوں گی کہ وہ آ کے اسٹیج پہ بیٹھے، اور احمد کی دادی اور نانی دونوں کو دعوت دوں گی کہ آ کے اسٹیج پہ بیٹھیں. اور میں آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں کہ اس سارے کام میں سارا کریڈٹ جو ہے وہ احمد کی دادی امی کو جاتا ہے، کیونکہ ان کی اپریسیشن سے اس کے ابو نے بہت ہیلپ کی اور یہ کام الحمدللہ یہ ہوا. میں باجی سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ دعا کروائیں. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک ومن جمیع سخطک. اللہم طہر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم نعلم. یا اللہ پاک جو کچھ پڑھا گیا ہے تو اپنی رحمت سے اسے قبول فرما. آمین. ان بچوں نے جتنا بھی قرآن پاک پڑھا ہے، جتنی بھی محنت کی ہے، جو بھی کوشش کی ہے، اس راستے میں جو بھی کوئی تکلیف اٹھائی ہے، ان کے اساتذہ کرام نے جو محنت کی ہے، جو بھی کوشش کی ہے، جن لوگوں نے اس کام کے لیے جو اپنا وقت لگایا ہے، اپنا مال لگایا ہے، اپنی کوشش لگائی ہے، یا اللہ ان سب کی کوششوں کو قبول فرما. آمین. یا اللہ بہترین اور احسن ترین قبولیت فرما. آمین. یا رب العالمین ہر ریاکاری سے بچا. آمین. یا اللہ کسی بھی طرح کی نیت کی خرابی سے بچا. آمین. اور اس کام کو صرف اپنے لیے خالص کر لے. آمین. اور اس کو بہترین طریقے پر کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اس طریقے پر جو تجھے پسند آ جائے. آمین. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. آمین. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. لا حول ولا قوة الا باللہ. یا رب العالمین تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن سے تو اس قرآن کے پڑھنے کے بعد راضی ہو جاتا ہے. آمین. یا اللہ یہ قرآن ہمارے حق میں حجت بنے، ہماری شفاعت کرنے والا بنے. آمین. ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنے. آمین. یا اللہ دنیا اور آخرت میں ہمارے ساتھ ہو. آمین. یا رب العالمین قبر میں اس کا ساتھ نصیب فرمانا. آمین. آخرت میں حشر میں اس کا سایہ نصیب فرمانا. آمین. اور اس کی بدولت جنت کے اعلیٰ درجات نصیب فرمانا. آمین. یا رب العالمین تو ہمیں اس کے ذریعے دنیا نہیں اپنا قرب نصیب فرما. آمین. یا اللہ اس کو پڑھنے کی نیت دنیا میں نام نہیں، تیرا قرب اور تیری محبت اور تیری رضا کا حصول ہو. بے شک. ہماری چھوٹی بڑی سب غلطیوں کو تاہیوں کو کفارہ کر دے. آمین. یا اللہ ان کو نیکیوں میں بدل دے. آمین. ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. آمین. ہماری غلطیوں کو معاف کر دے. آمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. آمین. یا اللہ ہم سب کی اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. آمین. یا اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا. آمین. اور ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. آمین. یا اللہ اس عمل کی توفیق دے جو تجھے پسند آ جائے.
یا اللہ اس سارے کام کا رخ اس طرف مڑ جائے جو تجھے پسند آ جائے. یا رب العالمین قیامت کے دن ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں جو عاملۃ ناصبۃ ہوں. یا اللہ تو ہمیں ایسے لوگوں سے بچانا اور اپنے پسند کے لوگوں میں شامل کرنا. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. یا رب العالمین ہم سب کو تو اپنے صالح بندوں میں شامل فرما. یا رب العالمین احمد کو اس قرآن کو یاد رکھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما. اور باقی سب بچوں کو بھی اس کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ان سب بچوں کو اپنے دین کا امام بنا، دین کا رہنما بنا، دین کا مینار بنا. یا اللہ ہم سب کی نسلوں میں اسلام باقی رکھنا. یا اللہ ہم سب کی نسلوں میں قیامت تک ایمان باقی رکھنا. انہیں بھٹکنے سے بچانا، انہیں حق سے دور پھرنے سے بچانا. ان سب کو نیکی کی توفیق عطا کرنا. یا اللہ تو اپنی رحمت فرما، سب مسلمانوں کے اختلافات کو باہم دور کر دے، آپس میں اتفاق اور محبت دے. پاکستان کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرما. یا رب العالمین تو ہمارے حکمرانوں کی بہترین رہنمائی فرما، ان سے بہترین کام لے لے. یا اللہ ہمارے عوام کو بہترین کام اور محنت کرنے والا بنا. اس ملک سے جہالت، بیماری، دکھ، تکلیف سب دور ہو جائے. اس ملک میں اسلام کا بول بالا ہو، مسلمانوں کو عزت نصیب ہو. یا اللہ اپنے دین کو دنیا کے گوشے گوشے میں عام کر دے اور اس میں ہمارا حصہ ڈال لے. یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا اور ہم سب سے اس کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. یا اللہ جتنے حاضرین مجلس ہیں ان کے دلوں کی دعائیں قبول فرما، ان کی تمنائیں اور حسرتیں بھی پوری فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.